बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी परेशानी अरूज पर थी। दिल कर रहा था यहाँ से वापस जाऊँ, मगर अब जहाज़ काफ़ी दूर आया था। ये ट्रेन नहीं थी कि मैं रस्सी खींचती और ट्रेन रुक जाती। मैं अब अपनी किस्मत को रो रही थी क्योंकि मैंने ये गलती की और आकर जहाज़ में बैठ गई। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। बस दुआ कर रही थी कि आगे सब सही हो। मुझे मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। बस रब से दुआ कर रही थी सब सही हो, क्योंकि अब वापसी नामुमकिन है। मैं उस वक्त जहाज़ में बैठी बहुत डरी हुई थी। एक अजीब से खौफ ने मुझे घेरा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने हज पर जाने की हामी तो भर ली थी, मगर अब बहुत परेशान थी कि न जाने इन लोगों पर एतबार करके मैंने सही किया था या गलत। मैं इनकी नीयत नहीं जानती थी कि वो वाकई अल्लाह के लिए ये नेकी करना चाह रहे थे या फिर इस काम के पीछे उनका कोई और मकसद था, क्योंकि मैं भी आजकल के हालात से काफ़ी हद तक बाखबर थी कि नेकी और भलाई के नाम पर लड़कियों के साथ क्या क्या धोखे हो रहे थे। और फिर ये सब भी तो मेरे साथ बिल्कुल अचानक ही हुआ था। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और मुझे डरा रहे थे। इस परेशानी के आसार मेरे चेहरे पर भी बआसानी देखे जा सकते थे, क्योंकि अम्मी बोलती थी, तुम्हारा चेहरा खुली किताब की मानिंद है। हर परेशानी, खुशी, कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। मालिकन के बेटे ने भी मेरी परेशानी महसूस कर ली थी और मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैं अब उसको क्या बताती कि मेरी परेशानी की वजह ही आप हो। इसलिए मैंने सर नफ़ी में हिला दिया, खामोश रह गई, जबकि वो मेरे चेहरे को खोजने की कोशिश कर रहा था। मगर मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कलमा तैयबा का विर्द करती रही। एक सुबह जब मैं काम पर आई तो मालिकन और उनका बेटा परेशान से बैठे थे और मेरे पूछने पर मालिकन ने अचानक ही मुझे बताया कि वो मुझे अपने बेटे के साथ हज पर भेज रही हैं। वैसे तो मुझे ये खबर सुनकर खुशी होनी चाहिए थी, मगर मैं परेशान हो गई। मेरे दिमाग में पहला सवाल यही उभरा था कि मैंने इनसे कभी हज करवाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। फिर आखिर वो लोग मुझे अचानक से हज पर क्यों भेज रहे थे? एक तरफ मेरा हज पर जाने का दिल कर रहा था तो दूसरी तरफ दिमाग डरा रहा था कि ये लोग ज़रूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं और साजिश बन रहे हैं। अगर मैं इनकी साजिश का शिकार हो गई तो क्या होगा? मेरे आगे पीछे तो कोई मर्द भी नहीं जो मेरी ढाल बनता। अम्मी और मेरी बहन का क्या होता? मैंने बेझिझक होकर मालिकन से ये सवाल किया तो वो बोली कि बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें हज पर भेज रही हूँ ताकि मुझे सवाब मिले। मालिकन हैरान थी कि मैं हज का सुनकर घबरा क्यों रही हूँ। मैं अब मालिकन को क्या बताती कि उनका यूं अचानक सवाब कमाने का इरादा मुझे हैरान कर रहा था। शहर में बहुत से गरीब थे, सबको छोड़कर वो मुझे ही क्यों भेज रहे थे? हज करने का ख्वाब तो हर मुसलमान देखता है। मुझ जैसी गरीब लड़की को तो वैसे भी ये बात इनाम से कम नहीं लग रही थी। मैं हमेशा से अल्लाह का घर देखने का ख्वाब पाले हुई थी। मेरे लिए अपने खर्च पर तो शायद हज पर जाना नामुमकिन ही था, मगर मालिकन की इस अचानक हमदर्दी और नेकी ने भी फितरतन मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया था। मैं चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। मुझे तरह तरह के वहम सता रहे थे, मगर घबराहट और सोचो विचार के बाद भी मैं हज जैसी सादत से इनकार नहीं कर पाई थी और हज पर जाने की हामी बढ़ ली। मैं नहीं जानती थी हज का ये सफ़र मेरी किस्मत का पांसा ही पलट देगा। हज की हामी बढ़ते ही मालिकन ने मेरी बाकी तैयारी भी खुद करवा दी थी। मालिकन की जान पहचान के चंद लोग हज पर जा रहे थे। उनसे बात करके मालिकन ने मुझे उनके ग्रुप में शामिल कर दिया, क्योंकि मुसलमान लड़की ना अकेली हज पर नहीं जा सकती, इसलिए किसी महरम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मालिकन के जानने वालों में एक औरत अपने शौहर के साथ हज पर जा रही थी। उस औरत को मेरी खाला बनाया गया और यूँ मैं दिनों में ही तैयार होकर मालिकन के बेटे के साथ हज पर रवाना होगी। और हत्ता के पहनने ओढ़ने का सामान भी सब मालिकन ने खुद दिया था। मुझे मालिकन की इतनी मदद शक में मुब्तला भी कर रही थी, मगर मैं फिर भी सब अल्लाह पर छोड़कर हज पर जा रही थी। अल्लाह पर तवक्कल करके मैं रवाना हुई। वहाँ पहुँचे तो मालिकन के बेटे ने मेरी घबराहट को खौफ समझकर मुझे बार बार समझाया और तसल्ली देते हुए कहा कि यहाँ का माहौल पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है और यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा और मैं बिल्कुल महफूज रहूँगी। वहाँ जिस होटल में हमारा क़याम हुआ वहाँ भी चहल पहल थी और हमारे अलावा बहुत से और लोग भी थे जो हज के लिए आए हुए थे। ये सब देखकर मेरे अंदर इत्मीनान बढ़ता चला गया था।
اور میں سارے شک دل سے نکال کر مطمئن ہوگی۔ میں نے مان لیا کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھانے کے لیے چن لیا تھا۔ تبھی مالکن کے دل میں خیال ڈالا تھا، مالکن کا بیٹا میرا بہت زیادہ خیال رکھتا، مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتا، کھلاتا پلاتا، مگر مجھے ان سے عجیب سی جھجک ہوتی تھی، مجھے شرم آتی تھی۔ میں آج سے پہلے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، اور اب تو مجھے اتنے دور ملک سے باہر آنا پڑا تھا۔ میں اندر سے خوف زدہ بھی تھی۔ سعودی عرب کی سڑکیں اور ہر طرف اونچی عمارتیں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھی۔ ہر جگہ صاف شفاف اور روشنیوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ جیسی چھوٹے سے علاقے کی مکین لڑکی کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ میں ارد گرد کے حالات سے اتنی مطمئن ہوئی کہ ہوٹل سے نکل کر وہ صاف اونچی عمارتیں دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں اتنی دور آئی تھی، اور ایسی محفوظ جگہ پر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آزاد ہوں اور جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے میں لوگوں کی بھیڑ میں آگے چلتی جا رہی تھی، اور جان بھی نہیں پائی کہ اپنے ہوٹل سے میں بہت دور جا چکی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں نے واپس لوٹنے کی کوشش کی، مگر میں راستہ بھٹک چکی تھی۔ میں عربی زبان بھی نہیں جانتی تھی، نہ مجھے انگلش آتی تھی کہ میں کسی سے پوچھ پاتی۔ میں نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور کچھ فاصلے پر موجود ایک عربی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے اشاروں میں اپنے ہوٹل کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں پھر مجھے پریشانی کا سامنا ہوا، کیونکہ میں ہوٹل کا نام تک نہیں جانتی تھی، اور نہ میرے پاس موبائل تھا کہ میں مالکن کے بیٹے کو کال کر کے بلا سکتی۔ نہ جانے وہ عربی میری بات سمجھا تھا یا نہیں، مگر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ ابھی میں تذبذب میں مبتلا تھی کہ ان کے ساتھ جاؤں یا نہیں، تبھی وہ عربی اچانک مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ وہاں اس کے 5 اور ساتھی بھی موجود تھے۔ وہ بھی ان سے کوئی بات کرتا میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی مجھے سرتا پیر غور سے دیکھنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا بات کر رہے ہیں، مگر ان کی نظروں کو میں پہچان رہی تھی۔ وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہے تھے۔ میں نے ڈر کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ 6 عربی مجھے پکڑ کر لے گئے۔ اور اس رات جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا، کیونکہ ان عربیوں نے مجھے ایک جگہ لے جا کر میرا نام صدف ہے، میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا نشہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے مجھے اور مجھ سے چھوٹی بہن کو پالا تھا۔ ساری زندگی ہم نے تنگ دستی میں گزاری تھی، مگر ماں نے ہم دونوں بہنوں کو صبر سے زندگی گزارنا سکھایا تھا۔ اس لیے ہم دونوں بہنوں نے زندگی میں اللہ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے جس بھی حال میں رکھا، مگر کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا تھا، اور عزت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری ماں بہت باہمت خاتون تھی، اور ان کو دیکھ کر میں بھی ان کے رنگ میں رنگنے لگی۔ میری ماں میری آئیڈیل تھی، میں بھی بالکل ان جیسا بننا چاہتی تھی، ان کی طرح نرم مزاج، سب کی فکر کرنے والی، سب کو پیار دینے والی۔ میں نے زیادہ خواہشیں نہیں پالی تھی، بس ایک خواہش تھی جو میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے دل میں پالی تھی، کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی چاہت یا تمنا نہیں کی تھی۔ حالانکہ جو ہمارے حالات تھے ان میں میرا حج کا خرچہ پورا کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا، مگر پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ معجزہ کر کے مجھے اپنے گھر بلا لے گا اور میں حج کی سعادت حاصل کروں گی۔ میں کچھ جوان ہوئی تو اپنی ماں کی حالت کو محسوس کرنے لگی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ جب رات کو گھر لوٹتی تو تھکن سے ان کی حالت بہت خراب ہوتی اور ان سے بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے ایک روز اپنی ماں کو گھر بٹھایا، ان سے کہا کہ وہ چند دن آرام کریں، اور میں ان کی جگہ کام کرنے چلی گئی۔ میری ماں 2-3 گھروں کی صفائیاں کرتی تھی۔ میں نے ان کے گھر جا کر ان گھروں کی صفائی کی، اور جب میں تیسرے گھر میں گئی تو وہاں جا کر میں حیران رہ گئی۔ وہ گھر کسی محل جیسا بڑا تھا، مگر اس میں صرف 2 لوگ رہتے تھے، ایک مالکن جو کہ نہایت کمزور اور بیمار تھیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کام کے دوران جب مالکن کو بستر پر نڈال پڑے دیکھا تو میرے ہمدرد دل میں ان کے لیے ترس پیدا ہو گیا۔ میں نے انہیں سنبھال کر بٹھایا اور ان کا جسم دبانے لگی تاکہ ان کی تھکن اتر جائے۔ میں نے انہیں نہلایا، ان کے بال بنائے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کھانا کھلایا۔ حالانکہ یہ سب میرا کام نہیں تھا، میرا کام کھانا بنانا اور کچن صاف کرنا تھا۔ باقی کے کاموں کے لیے دوسری ملازمات تھیں، مگر ایک بیمار انسان کو بستر پر ایسے پڑے دیکھنا مجھے دکھ میں مبتلا کر گیا۔ میری اس خدمت نے مالکن کو بہت سکون دیا تھا۔ وہ یکدم میری منت کرنے لگی کہ میں باقی ہر جگہ سے کام چھوڑ کر ان کی خدمت کروں، اور وہ بدلے میں مجھے اپنی پوری کمائی کا دگنا معاوضہ دیں گی۔
انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا اکثر کوئی نہ کوئی نرس لے کر آتا ہے تاکہ وہ میرا خیال رکھے، مگر وہ نرسیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر 2 دن میں بھاگ جاتی ہیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں پیسے بڑھنے کا سن کر فوری مان گئی، کیونکہ پیسے کے لیے ہی میں نے کام شروع کیا تھا۔ ہماری بہت ضرورتیں بڑھ گئی تھیں۔ یوں میں نے اپنی ماں کو بالکل ہی گھر پر بٹھا دیا اور سارا دن مالکن کے پاس گزار کر ان کی خدمت کرتی اور ان کے لاغر وجود کی مالش کرتی تو ان کو بہت سکون ملتا۔ مالکن بہت اچھی اور نیک دل خاتون تھی۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر گئے، اور اس دوران میں نے مالکن کی مہربانی سے اپنی ماں کا علاج کروایا اور ان کی خوراک بھی بہتر کی، جس کی وجہ سے میری ماں اب سنبھلنے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہن کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں اپنی بہن کا شوق بھی پورا کروا رہی تھی۔ میں صبح سویرے مالکن کے گھر چلی جاتی اور اکثر ہی وہیں قیام کرنے لگی۔ بس میں کبھی کبھی گھر جا کر ماں اور بہن سے مل لیتی تھی اور انہیں خرچ دے دیتی تھی۔ میری ماں اور بہن میری مشکور رہنے لگی تھی، اور کبھی کبھی تو میری ماں رو پڑتی کہ میں اپنی جوانی ان دونوں پر قربان کر رہی ہوں، لیکن میں مطمئن تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی۔ میں ہر وقت دعا کرتی تھی کہ میں سب کے معیار پر پوری اتروں اور کسی کو مایوس نہ کروں۔ مالکن بھی اب پہلے سے کافی بہتر لگتی تھی، اور وہ میری مشکور رہتی تھی کہ میں نے ان کی خدمت کی اور اچھے سے دیکھ بھال کی، جس وجہ سے وہ کچھ حد تک بہتر ہوئی۔ ان کا بیٹا بھی اکثر میرا شکریہ ادا کرتا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ماں بیٹا کتنے زیادہ پریشان تھے۔ مالکن کے پاس کوئی نرس نہیں ٹکتی تھی۔ میرے آنے سے ان کی آسانی ہوئی تھی۔ اسی طرح چند ماہ مزید گزرے تو ایک روز میں اسی طرح اپنے گھر والوں سے مل کر جب مالکن کے پاس پہنچی تو میں نے محسوس کیا کہ مالکن بہت پریشان بیٹھی ہیں، اور ان کا بیٹا بھی پریشان سا ان کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں نے مالکن سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو ان ماں بیٹے نے چونک کر مجھے دیکھا اور جیسے کسی خیال کے تحت ایک دوسرے کو دیکھتے یکدم مسکرانے لگے۔ تب مالکن اچانک ہی بولی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ حج پر بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں اس اچانک بات پر حیران ہوئی تھی، مگر مالکن نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ نیک فریضہ سر انجام دینا چاہتی ہیں۔ میں گھبرا تو رہی تھی، مگر حج کا سن کر میری دلی مراد پوری ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں انکار نہیں کر پائی۔ میری ماں نے سنا تو وہ بھی خوش ہونے کی بجائے سوچ میں مبتلا ہوئی، اور یہی پریشانی ہونے لگی کہ وہ لوگ ثواب کے لیے باقی سب ملازمین کو چھوڑ کر مجھے ہی کیوں بھیج رہے ہیں۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں لوگوں سے معذرت کر لوں، مگر میں بضد ہو گئی اور ماں سے کہا کہ یہ یقیناً اللہ نے میرے لیے معجزہ کیا ہوگا اور مجھے اپنے گھر بلا لیا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی سمجھا بجھا کر منا لیا اور مالکن کی مدد سے تیار ہو کر حج کے لیے چلی گئی۔ وہاں جا کر میں رات کو باہر نکل جاتی اور بھٹک کر عربیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ عربی مجھے زبردستی کھینچ کر ایک جگہ لے گئے تھے۔ میں ڈر کر رونے لگی تھی اور ان سے بار بار کہہ رہی تھی میں حج کے لیے یہاں آئی ہوں، وہ مجھے میرے ہوٹل میں جانے دیں، مگر زبانوں کے فرق کی وجہ سے وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور جو وہ مجھ سے کہتے تھے وہ میں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ جہاں وہ لوگ مجھے لے گئے وہ کوئی بہت عالیشان جگہ تھی، جہاں گہما گہمی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ادھر ایک عربی تھوڑی بہت اردو بولنا جانتا تھا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجھے ان سب عربیوں کا جو مطالبہ بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں روتے ہوئے انہیں واسطے دینے لگی، انہیں سمجھانے لگی کہ میں حج پر آئی ہوں، وہ مجھ سے گناہ نہ کروائیں، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھے۔ میں نے جب بار بار حج کا ذکر کیا تو انہیں لگا میں حج کی فرمائش کر رہی ہوں۔ وہ عربی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولا کہ اگر میں ایک رات ان کے پاس قیام کر کے ان کا مطالبہ پورا کروں گی تو وہ مجھے حج بھی کروائیں گے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، مگر ان عربیوں نے زبردستی مجھے اپنی پسند کے کپڑے دیے اور مجھے تیار کر کے اپنے شیخ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ مجبوراً مجھے ان کی بات ماننا پڑی اور میں نے وہ سب کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اگلی صبح میرا تھکن اور غم سے برا حال تھا۔ میں نے جب ان سے کہا کہ وہ مجھے واپس چھوڑ آئیں، مگر جواب میں انہوں نے مجھے جو بات کی اس نے میری روح فنا کر دی تھی۔ وہ بول رہے تھے کہ میں ان کے مہمانوں کو بہت پسند آ گئی ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ ان کے پاس موجود ہے مجھے ہر رات ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں یہ بات سن کر غم سے پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ میں رو رو کر ان عربیوں کو واسطے دینے لگی، لیکن وہ میری بات سمجھنے کی بجائے الٹا مجھے سمجھانے لگے کہ وہ مجھے اس کام کا بہت پیسہ دیں گے اور حج بھی کروائیں گے۔ وہ جو گناہ مجھ سے زبردستی کروا رہے تھے ان کے لیے اتنا بڑا نہیں تھا۔ میں ان کی قید میں 3 راتیں رہی تھی۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا، اور میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میری مدد کرے۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں حج پر کیوں آئی، اور اگر آ ہی گئی تھی تو کاش ہوٹل سے باہر نہ نکلتی۔ میں ہر وقت بھاگنے کی کوشش کرتی تھی،
3 دن کے بعد ایک رات جب مجھے مہمانوں کے سامنے پیش کیا جانے لگا، عین اسی لمحے ان عربیوں کے مزید کچھ خاص مہمان پہنچ گئے اور وہ مجھ سے توجہ ہٹا کر انہیں ملنے میں مصروف ہوئے تو میں موقع پا کر اس جگہ سے بھاگ گئی۔ رات کے وقت میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی جو مالکن کے بیٹے سے ٹکرا گئی۔ مالکن کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ 3 روز سے میری تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، مگر اتنے بڑے شہر میں ظاہر ہے مجھے ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ حیرت سے میرا زرق برق لباس دیکھ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ مالکن اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے حج کے نام پر یہاں لا کر لاوارث چھوڑ دیا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب مالکن اور ان کے بیٹے نے میرے ساتھ منصوبے کے تحت کروایا ہوگا۔ میرے لڑنے پر مالکن کے بیٹے نے مجھے جو سچ بتایا وہ سن کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ مالکن کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ مالکن بہت عرصے سے بیمار ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ سکتی۔ ڈاکٹروں کو بھی ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دن بدن بگڑتی حالت پر انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ وہ حج کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ مالکن حج کرنا چاہتی تھی مگر ڈاکٹروں نے سختی سے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ پھر کسی رشتہ دار نے مالکن کو سمجھایا کہ وہ خود حج پر نہیں جا سکتی تو اپنی جگہ کسی غریب کو بھیج دے، شاید اللہ کو یہ نیکی پسند آ جائے اور وہ شفا یاب ہو جائیں۔ مالکن کو یہ بات بہت پسند آئی۔ مالکن اور ان کا بیٹا ان کی طبیعت پر پریشان تھے، سوچ رہے تھے کہ کس کو حج پر بھیجے۔ تب میں وہاں پہنچ گئی اور مجھے دیکھ کر مالکن نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے ہی حج پر بھیجیں گی۔ وہ مزید بولا کہ اگر ہماری نیکی بری ہوتی تو ہم محفوظ جگہ پر تمہیں نہ لاتے۔ تم خود ہوٹل سے نکلی تھی ورنہ وہاں سیکیورٹی اچھی تھی۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اپنی غلطی کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ غلطی میری تھی اور میں اس بھلے انسان پر بگڑ رہی تھی جو مجھے 3 دن سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کیا تھا؟ وہ مجھے چھوڑ کر واپس جا سکتا تھا۔ میں ان کی لگتی ہی کیا تھی مگر وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا اور میری تلاش جاری رکھی۔ تب میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ تب میں نے روتے ہوئے اسے سارا ماجرا سنایا کہ مجھے عربی پکڑ کر لے گئے تھے اور درخواست کی کہ انہوں نے کچھ معزز مہمانوں کی دعوت کا اہتمام کروایا تھا جس میں انہوں نے ماہر رقاصہ کو بھی بلایا تھا، مگر ان کی رقاصہ انہیں دھوکہ دے کر پیسے لے کر بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے رقص کرنے کو کہا۔ ان کے مجبور کرنے پر میں نے پاکستان میں شادیوں پر ڈالی جانے والی لڈی کے انداز میں جیسے تیسے رقص کر کے جان چھڑوائی، مگر انہیں وہ رقص پسند آ گیا تھا۔ وہ لوگ پچھلی 3 راتوں سے مجھے اسی طرح رقص کروا رہے تھے تاکہ ان کے مہمان خوش رہیں۔ مالکن کا بیٹا میری سعادت پر شرمندہ ہوا اور مجھے وہاں سے لے گیا اور مجھے اب سختی سے اکیلے جانے سے منع کیا۔ اب تو میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی، اس لیے ہر جگہ مالکن کے بیٹے الیاس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ حج کی سعادت پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری زندگی کا بہت بڑا سپنا سچ ہو گیا تھا اور اب مجھے مالکن ان کے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ اچھے لوگ تھے، خواہ میں نے ان کی نیت پر شک کیا۔ حج کے دوران الیاس نے مجھے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں تو میں حیران رہ گئی اور کچھ بول نہیں پائی، مگر پھر ہمت کر کے میں نے الیاس سے کہا، دیکھیے صاحب، میں غریب اور مجبور ضرور ہوں مگر بے وقوف نہیں ہوں۔ آپ جیسا پڑھا لکھا پیسے والا خوبرو شخص جو جس لڑکی پر ہاتھ رکھے اسے وہ مل جائے تو پھر آپ مجھ سے شادی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ضرور آپ میرے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتے ہیں، مجھے تنہا اور مجبور دیکھ کر میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میری بات ادھر ہی رہ گئی تھی جب الیاس غصے سے بولا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں غلط نیت رکھتا ہوں اور تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہوں؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مگر میں اس بات کو ہمیشہ دل میں دبا کر رکھتا تھا۔ جیسے تم آئی، میری ماں کی خدمت کی، ان کا خیال کیا، تب سے میرے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ آ گیا تھا۔ مگر اب اس مقدس سفر کے دوران مجھ پر آشکار ہوا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ جب تم گم ہوئی تو میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح جگہ جگہ ڈھونڈا۔ اب بھی اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہی حرم شریف میں تم سے نکاح کرتا ہوں۔ میں الیاس کی باتیں سن کر گنگ رہ گئی اور الیاس نے نکاح اور گواہان کا انتظام کیا اور وہیں پر مجھ سے نکاح کر لیا، اور ایسے میری قسمت ہی پلٹ گئی۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم تھا۔ جب ہم حج کر کے گھر لوٹے تو الیاس نے اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا مالکن الیاس پر غصہ کریں گی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ الٹا وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ میری بھی یہی تمنا تھی کہ صدف میری بہو بنے۔ جتنی خدمتیں اور خیال اس نے میرا رکھا ہے شاید سگی بیٹی بھی ہوتی تو نہ رکھتی، مگر میں نے اپنی یہ خواہش دل میں دبا کر رکھی۔ اپنے بیٹے پر زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان دونوں ماں بیٹے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس جہاں کی مخلوق تھے، ایک نوکرانی کو بہو اور بیوی بنا کر دونوں اس قدر خوش تھے۔ تب مجھے احساس ہوا
دنیا میں اب بھی اچھے اور مخلص لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی لالچ اور حرص کے بھلائی کرتے ہیں۔ پیسہ ہونے کے باوجود تکبر غرور ان کو چھو کر نہیں گزرتا، ہر وقت عاجزی اختیار کیے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے شاید ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی فرشتوں کی طرح معصوم تھے، ایسا لگتا تھا زمانے کی سرد ہوا انہیں نہیں لگی، تبھی وہ لوگ اتنے مہربان اور اچھے تھے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے جس نے مجھے اتنے اچھے لوگوں سے ملوایا، اور گزرے وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، انہوں نے مجھے بیوی والا عزت کا مقام دلایا، کبھی مجھے اپنی خادمہ ہونے کا تانا نہیں دیا، اور میرے ماضی کا ذکر کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لایا۔ کتنا مبارک سفر تھا حج کا، جہاں مجھے ایسا جیون ساتھی ملا تھا اور میرا نصیب چمکا تھا۔ میں خوش قسمت تھی کہ یہ اچھے لوگ مجھے ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔